ಅನುದಿನ ಅನುಕ್ಷಣ ಮನೆಯಲ್ಲೂ ಕಲಿಯೋಣ, ಕಲಿಕೆಯ ಹೊಸ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೂಡಿ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಹಾಕೋಣ, ಸಂತಸದಿ ಕಲಿಯೋಣ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ಈ ಕ್ಲಾಸಿನಲ್ಲಿ. Yes, sir. Yes, teacher. Present, ma'am. अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, अजीज़ तलबा तालिबात, मैं मोहम्मद मोइनुद्दीन मददगार मुअल्लिम उर्दू सरकारी उर्दू हाई स्कूल सिरवार ताल्लुका मानवी ज़िला रायचूर इस संवेदा क्लास में आपका दिली खैर मकदम करता हूँ। अजीज़ तलबा तालिबात, पिछले क्लास में हमने मारूजी सवालात के जवाबात का हिस्सा अव्वल पढ़ा था। इसी का दूसरा हिस्सा यानी पार्ट 2 लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। आपसे मैं दरख्वास्त करता हूँ कापी और पेन साथ में लेकर बैठे रहें ताकि जो खास नुकात हैं उसको हम ज़ब्त तहरीर में ला सकें। तो अजीज़ तलबा तालिबात, आइए इस सबक का हम बाकायदा आगाज़ करेंगे जिसका नाम है मारूजी सवालात के जवाबात हिस्सा दुआ, जिसमें सबसे पहला सबक है हम्द और इसका सबसे पहला सवाल है हम्द के लिखने वाले शायर कौन है। 9वीं जमात की किताब नौबहार अदब उसमें जो हम्द लिखे हैं शायर, उस शायर का नाम क्या है। इस सबक में पहले सबक में सवाल पूछा जा रहा है जिसका पहला ऑप्शन है ज़ोहरा बतूल, दूसरा अमीर मीनाई, तीसरा सर मोहम्मद इकबाल और चौथा मौलाना हाली, जिसका सही जवाब है यानी ज़ोहरा बतूल। दूसरा सवाल किसकी जात बेमिसाल और लाजवाल है। इसका पहला ऑप्शन है कायनात, अल्लाह ताला की, जंगलात या आसमान। इसका जो है सही जवाब है यानी अल्लाह ताला की जात बेमिसाल और लाजवाल है। अगला सवाल शायरा किस जज्बे की तमन्ना कर रही है, यानी इस हम्द सबक में शायरा किस जज्बे की जो है वो तमन्ना या फिर ख्वाहिश कर रही है, सवाल पूछा जा रहा है। जिसका पहला ऑप्शन है जज्बा अली, जज्बा उमर, जज्बा बिलाली, जज्बा अबू बकर, जिसका सही जवाब है जज्बा बिलाली। अगला सवाल शायरा ज़हरा बतूल की जुबान किस चीज से आजिज है। जिसका पहला ऑप्शन है नात ख्वानी, कुरान ख्वानी, तारीफ व तौसीफ और हम्द व सना, जिसका सही जवाब है हम्द व सना। बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ जो इस तरह से है, वो नज्म जिसमें शायर अल्लाह की तारीफ करता है इसे क्या कहते हैं। वो नज्म जिसमें शायर अल्लाह ताला की तारीफ करता है इसे क्या कहते हैं। पहला ऑप्शन है नात, दूसरा ऑप्शन है हम्द, तीसरा ऑप्शन है मुनखबित और तीसरा ऑप्शन है गजल। तो इसका सही जवाब है हम्द। आइए नाजरीन, अजीज तलबा तालिबात, हम सबक के बाद दूसरे सबक की बारी आएगी जिसका नाम है बेहतरीन फैसला, जिसमें सही जवाब का इंतखाब कीजिए बोल के कहा जा रहा है। फिर पहला सवाल ये किया जा रहा है एक बार मक्के में क्या आया। इसका पहला ऑप्शन है जोरदार का बारिश, दूसरा ऑप्शन जोर का सैलाब, तीसरा ऑप्शन जोर का तूफान और चौथा जो ऑप्शन है जोर की हवा। तो इसका सही जवाब है जोर का सैलाब। आइए बच्चों दूसरे यानी अगले सवाल की तरफ हम बढ़ते हैं। अरब वाले किसकी बहुत इज्जत करते थे। इस बात का जिक्र हो रहा है बेहतरीन फैसला सबक में। ये सवाल है कि अरब वाले किसकी बहुत इज्जत करते थे। तो सबसे पहला जो ऑप्शन है हजर अस्वद की, दूसरा काबतुल्लाह की, तीसरा मक्का की और चौथा मदीना शरीफ की।
تو یہاں پر اس کا صحیح جواب ہے مکہ شریف۔ اگلا سوال، کالا مقدس پتھر جو کعبۃ اللہ پر لگایا گیا ہے اور جسے حاجی عقیدت سے بوسہ دیتے ہیں، تو سب سے پہلا آپشن ہے حجر اسود، دوسرا آپشن ہے خانہ کعبہ، تیسرا آپشن ہے مقام ابراہیم، اور چوتھا جو آپشن ہے مدینہ منورہ۔ تو اس کا صحیح جواب ہے حجر اسود۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف بچوں۔ مکہ میں زور کا سیلاب کی وجہ سے کیا ہوا؟ سوال یہ پوچھا جا رہا ہے اس سبق سے کہ بھائی مکہ میں زور کا سیلاب کی وجہ سے کیا ہوا؟ تو پہلا آپشن ہے حجر اسود اپنی جگہ سے نکل کر زمین پر گر گیا، دوسرا آپشن یہ ہے حجر اسود بھی سیلاب میں بہہ گیا، تیسرا آپشن ہے حجر اسود خانہ کعبہ کی دیوار میں جوں کا توں رہ گیا، اور چوتھا آخری جو آپشن ہے حجر اسود پانی میں تیرنے لگا، جس کا جواب یعنی صحیح جواب ہے حجر اسود اپنی جگہ سے نکل کر زمین پر گر گیا۔ اگلے سوال دیکھیے، خانہ کعبہ کی تعمیر نو میں پتھر ڈھو ڈھو کر لاتے اور دیگر مزدوروں کی طرف ہاتھ بٹایا کرتے تھے، یعنی خانہ کعبہ کی جب تعمیر ہو رہی تھی اس تعمیر میں پتھر ڈھو ڈھو کر کون لایا کرتے تھے؟ سوال پوچھا جا رہا ہے، جس کے چار آپشن اس طرح ہیں۔ پہلا آپشن حضور صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا جو آپشن ہے موسیٰ علیہ السلام، تیسرا جو آپشن ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام، اور چوتھا جو آپشن ہے حضرت آدم علیہ السلام، جس کا صحیح جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے کعبۃ اللہ کی تعمیر نو میں آپ بھی دیگر حضرات کے ساتھ ساتھ پتھر ڈھو ڈھو کر لایا کرتے تھے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، عزیز بچوں، ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف جس کا نام ہے نعت، اور اس سبق کا پہلا سوال کچھ اس طرح سے ہے، وہ نظم جس میں شاعر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کرتا ہے اسے کیا کہیں گے؟ سب سے پہلا جو آپشن ہے کیا حمد کہیں گے، دوسرا آپشن کیا نعت کہیں گے، تیسرا آپشن کیا منقبت کہیں گے، چوتھا جو آپشن ہے کیا غزل کہیں گے؟ اس کا صحیح جو جواب ہے یعنی بی، یعنی نعت، یعنی ایسی تحریر جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیف بیان کی جاتی ہے اسے نعت کہیں گے۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف۔ امیر مینائی نے کون سی نظم لکھی؟ ہماری جو نصابی جو کتاب ہے اس میں امیر مینائی نے ایک نظم لکھی ہے جس کا نام ہے، جس میں آپشنز ہیں حمد، کیا امیر مینائی نے حمد لکھا؟ دوسرا، کیا امیر مینائی نے نعت لکھا؟ کیا امیر مینائی نے حب وطن لکھا؟ کیا امیر مینائی نے پگ ڈنڈی لکھا؟ تو صحیح جواب کا جو انتخاب ہے یہاں پر وہ امیر مینائی نے ہماری نصابی کتاب میں نعت کو جو ہے وہ انہوں نے تحریر کیا ہے۔ اسی طرح اگلا سوال کچھ اس طرح سے ہے، تاج شفاعت کس نے پایا؟ یعنی سوال اس طرح ہے کہ تاج شفاعت کس نے پایا؟ پہلا جو آپشن ہے وہ حضرت یوسف علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت موسیٰ علیہ السلام، تیسرا آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور چوتھا جو آپشن ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آخری جو آپشن ہے جس کو ہم ڈی کہیں گے وہ جو اس سوال کا صحیح جواب یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تاج شفاعت ہے کہا جائے گا۔ اگلا سوال دیکھیے، ید بجائے کلیم سے مراد موسیٰ علیہ السلام کا کون سا معجزہ ہے؟ پہلا آپشن اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو وہ چمکنے لگتا، دوسرا آپشن کسی بیمار پر ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا، اور تیسرا آپشن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بے پناہ حسن سے نوازا تھا، اور چوتھا جو آپشن ہے ان میں سے کوئی معجزہ نہیں۔ اس سوال کا جواب کچھ اس طرح ہے جس کا صحیح جواب ہے اپنا ہاتھ اگر وہ بغل میں ڈالتے تو وہ اللہ کے جو ہے معجزے سے وہ چمکنے لگتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ کلیم اللہ کو یہ جو ہے وہ معجزہ دیا تھا۔ دم عیسیٰ سے مراد عیسیٰ علیہ السلام کون سا معجزہ ہے؟ پہلا آپشن اپنا ہاتھ بغل میں ڈالتے تو وہ چمکنے لگتا، دوسرا آپشن کسی بیمار پر ہاتھ پھیرتے
تو وہ تندرست ہو جاتا. تیسرا آپشن اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو بے پناہ حسنوں سے نوازا تھا. اور چوتھا جو آپشن ہے ان میں سے کوئی جو ہے معجزہ نہیں. ہو سکتا ہے یہ سوال دوبارہ جو ہے پوچھا گیا ہے. پھر مزید یہی کہا جائے گا کسی بیمار پر اگر وہ ہاتھ پھیرتے تو وہ تندرست ہو جاتا تھا. تو اللہ تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ خوبی جو ہے عطا کی تھی. آئیے عزیز طلباء و طالبات ہم اگلے سبق کی طرف بڑھیں گے جس کا نام ہے مہابلیشور، جس کا پہلا سوال کچھ اس طرح سے ہے: مہابلیشور کس زبان کا لفظ ہے؟ تو یہاں پر پہلا آپشن ہے کیا کنڑا زبان کا لفظ ہے، کیا انگریزی زبان کا لفظ ہے مہابلیشور، کیا سنسکرت زبان کا لفظ ہے، کیا اردو زبان کا لفظ ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے سنسکرت جو ہے زبان کا لفظ ہے، یعنی مہابلیشور سنسکرت زبان سے جو ہے وہ تعلق رکھتا ہے. اگلا جو سوال ہے مہابلیشور کا علاقہ کتنے وادیوں پر مشتمل ہے، یعنی وہاں پر مہابلیشور میں کتنے وادیاں ہیں، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. جس کے 4 آپشن کچھ اس طرح سے ہیں: کیا 40 وادیوں پر مشتمل ہے، کیا 50 وادیوں پر مشتمل ہے، کیا 10 وادیوں پہ مشتمل ہے، کیا 30 وادیوں پہ جو ہے مشتمل ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے 30 وادیوں پر جو ہے مہابلیشور کا جو ہے وہ کیا ہے علاقہ، یہ یعنی وادیاں پر مشتمل علاقہ ہے. اگلا سوال مہابلیشور کے سارے علاقے کس حکمران کی سلطنت سے تعلق رکھتے تھے؟ یعنی وہ جو علاقہ تھا مہابلیشور کا جو علاقہ ہے وہ کس سلطنت سے تعلق رکھتا ہے، کس کی زیر نگرانی وہ چلتے تھے؟ تو پہلا آپشن ہے کیا عادل شاہی کی زیر سرپرستی میں تھے، کیا ٹیپو سلطان کی سرپرستی میں تھے، کیا شیواجی کے حکمران میں تھے، یا پھر نظام شاہی کے حکمران میں تھے؟ جس کا صحیح جو جواب ہے وہ شیواجی کے حکمرانی میں یعنی شیواجی کی سرپرستی میں یہ مہابلیشور کا علاقہ تھا کہا جا رہا ہے. اگلا سوال مہابلیشور کے کیا معنی ہیں؟ مہابلیشور جو لفظ ہے اس کے کیا معنی ہیں، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. تو پہلا آپشن ہے قوت والا خدا، دوسرا آپشن ہے توانائی والا خدا، تیسرا آپشن ہے مضبوط خدا، اور چوتھا جو آپشن ہے بڑا خدا. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ قوت والا خدا، یعنی مہابلیشور کے جو معنی ہیں قوت والا خدا کے ہیں. اگلا سوال کیتھولک چرچ کی دیکھ بھال کون کرتا ہے؟ تو اس سبق میں مہابلیشور سبق میں ایک چرچ کا بھی جو ہے وہاں پر جو ہے ذکر آتا ہے. اور آج کل اس چرچ کے انتظامیہ یعنی انتظام کرنے والے، دیکھ بھال کرنے والے کون ہیں، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. تو پہلا جو آپشن ہے اس کا کیا وہ ہندو خاندان جو اس کی جو حفاظت کر رہا ہے، دوسرا آپشن کیا عیسائی خاندان اس کی جو حفاظت کر رہا ہے، تیسرا آپشن کیا سکھ خاندان جو اس کی حفاظت کر رہا ہے، یا چوتھا جو آپشن ہے کیا مسلم خاندان اس کی جو حفاظت کر رہا ہے؟ تو صحیح جو جواب ہے اس سوال کا آج کل جو ہے ہندو خاندان اس چرچ کی جو ہے وہ دیکھ بھال کر رہا ہے. تو بچے بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف جس کا نام ہے نظم اقبال شکوہ جواب شکوہ، جس کے لکھنے والے یہاں پر میں بتاتا چلوں علامہ اقبال ہیں جو بہت بڑے شاعر گزرے ہیں. تو اس سبق کا پہلا جو سوال ہے صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا کس نے؟ تو سوال کچھ اس طرح ہے کہ صفحہ دہر سے باطل کو کس نے مٹایا؟ تو سب سے پہلا آپشن ہے کیا مسلمانوں نے مٹایا، دوسرا آپشن ہے کیا کافروں نے مٹایا، تیسرا آپشن ہے کیا شیطان نے مٹایا، اور چوتھا جو آپشن ہے کیا فرشتوں نے مٹایا؟ تو اس کا صحیح جواب ہے صفحہ دہر سے باطل کو مسلمانوں نے مٹایا. اگلا سوال ہم نے سینوں سے کس کو لگایا؟ اس نظم میں سوال کچھ اس طرح ہے کہ ہم نے سینوں سے کس کو لگایا؟ کیا دنیا کو لگایا، کیا ایمان کو لگایا، کیا قرآن کو لگایا، کیا آخرت کو لگایا؟ تو یہاں پر اس کا صحیح جواب ہے ہم نے قرآن کو اپنے سینے سے لگایا، اس کا صحیح جواب ہے. علامہ اقبال کب پیدا ہوئے؟ سوال کچھ اس طرح ہے کہ معروف شاعر، مشہور ادب کے مشہور شاعر علامہ اقبال کی تاریخ پیدائش کب ہوئی، اس بات کا یہاں پر سوال ہے. تو سب سے پہلا آپشن ہے 1888 عیسوی، 1857 عیسوی،
1887 ईस्वी या फिर 1877 ईस्वी। तो यहाँ पर इसका सही जवाब है अल्लामा इकबाल की जो तारीख पैदाइश है वो 1877 ईस्वी सही है। आइए बच्चों बढ़ते हैं इस सबक के अगले सवाल की तरफ, जिसमें अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए। अभी हमने कुछ देर पहले कौन सी ईस्वी में पैदा हुए इसका सवाल का जवाब तलाश करके जवाब दे दिया। अब मुकाम पैदाइश का सवाल यहाँ पर पूछा जा रहा है। क्या कर रहे हैं, अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए, यानी मुकाम पैदाइश क्या था उनका कहा जा रहा है। जिसका पहला जो ऑप्शन है, क्या वो दिल्ली में इनकी विलादत हुई। दूसरा ऑप्शन है, क्या वो बेंगलुरु में इनकी विलादत हुई। तीसरा ऑप्शन है, क्या सियालकोट में इनकी विलादत हुई। या आखिरी जो ऑप्शन है, क्या इनकी विलादत आगरा में हुई। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो सियालकोट, यानी अल्लामा इकबाल की जो विलादत होती है वो सियालकोट में उनके कहा जा रहा है। इनमें से कौन सा मजमूए कलाम अल्लामा इकबाल का नहीं है। 4 ऑप्शन इसमें यहाँ पर दिया जा रहा है इस सवाल में। ये तमाम के तमाम जो 4 अशारे हैं, इसमें एक को छोड़कर बाकी तमाम के तमाम वो अल्लामा इकबाल के मजमूए से ताल्लुक नहीं रखता बोल के कहा जा रहा है। तो पहला जो है वो आले जिब्राइल, दूसरा ऑप्शन बाले जिब्राइल, तीसरा ऑप्शन बांगे दरा और चौथा जो ऑप्शन है जरबे कलीम। तो इसका सही जवाब है आले जिब्राइल, यानी आले जिब्राइल अल्लामा इकबाल के मजमूए कलाम नहीं है, यानी उन्होंने ये किताब नहीं लिखी, ये कहा जा रहा है। तो अजीज तलबा व तालिबात, मजीद हम आगे बढ़ते हुए एक और सबक जिसका नाम है लेजर शुमाएं, इस सबक से हम सवालात पूछने की कोशिश करेंगे और जवाब भी तलाश करके सही जवाब का निशानदेही करने की कोशिश करेंगे। इस सबक का सबसे पहला जो सवाल है, लेजर शुमाएं मजमून किसने लिखा। हमारी इस किताब में लेजर शुमाएं लिखने वाले यानी मजमून निगार कौन है, जिसमें पहला ऑप्शन है ख्वाजा हसन निजामी, दूसरा ऑप्शन खालिद इरफान, तीसरा ऑप्शन मुश्ताक अहमद यूसुफी और चौथा जो ऑप्शन है मोहम्मद नजीब। चौथा जो ऑप्शन है मोहम्मद नजीब, जिसका सही जवाब है खालिद इरफान लेजर शुमाएं सबक लिख चुके हैं। तो बढ़ते हैं बच्चों अगले सबक की अगले सवाल की तरफ, जो लेजर शुमाएं सबक से ताल्लुक रखता है। जिसका दूसरा सबक है कुदरती रोशनी कैसी होती है। कुदरती रोशनी कैसी होती है, इसका यह सवाल है इस सबक का। क्या वो पहला ऑप्शन है लामहदूद होती है, दूसरा ऑप्शन क्या महदूद होती है, तीसरा ऑप्शन क्या पानी की शक्ल की होती है, चौथा जो ऑप्शन है मादनियात की शक्ल में होती है। तो इस सवाल का सही जवाब है, इस सवाल के जवाब में लामहदूद जवाब जो है वो सही है। तो अगला जो क्वेश्चन जो सवाल है, लेजर शुआओं को किसने इजाद किया। सवाल पूछा जा रहा है कि भाई लेजर शुआएं जो इजाद किए हैं उनका नाम जो है हमको तलाश करके सही जवाब देना है। जिसका पहला ऑप्शन है न्यूटन, दूसरा ऑप्शन है अदलाइन, तीसरा ऑप्शन है टीएच माइमन और चौथा जो ऑप्शन है गिलीलियो। तो बच्चों इस सवाल का सही जवाब है टीएच माइमन। टीएच माइमन लेजर शुआओं को इजाद किया है। लेजर शुआओं को कब दरियाफ्त किया गया। तो अभी अभी हमने देखा कि लेजर शुआओं को किसने दरियाफ्त किया, उसका नाम हमने अभी देखा। लेकिन अब यहां पर सवाल यह पूछा जा रहा है कि लेजर शुआओं को किस ईस्वी में दरियाफ्त किया गया। जिसका पहला ऑप्शन है क्या 1930 ईस्वी में दरियाफ्त किया गया, क्या 1960 ईस्वी में दरियाफ्त किया गया, क्या 1947 ईस्वी में दरियाफ्त किया गया, क्या 1990 ईस्वी में दरियाफ्त किया गया। तो इस सवाल का सही जवाब हमें यहां मिलता है हमारी क्या है स्टडी के बुनियाद पर कि 1960 ईस्वी में इस लेजर शुआओं को दरियाफ्त किया गया। अगला सवाल, रोशनी कितने किस्म की होती है। सवाल यहां पर फिर से सुनिए, लेजर शुआओं सबक में रोशनी कितने किस्म की होती सवाल पूछा गया है। जिसका पहला ऑप्शन है क्या 4 किस्म की होती है, दूसरा ऑप्शन है क्या 3 किस्म की होती है,
تیسرا جو آپشن ہے کیا 6 قسم کی ہوتی ہے یا پھر چوتھے آپشن میں کیا 2 قسم کی ہوتی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے روشنی 2 قسم کی ہوتی ہے۔ تو بڑھتے ہیں طلباء طالبات، عزیز دوستو، اگلا جو سبق ہے ہمارا حب وطن، جس میں پہلا جو سوال ہے حب وطن نظم کس نے لکھی؟ جو نظم لکھے حب وطن نام سے، وہ لکھنے والے شاعر کا نام کیا ہے؟ ہم کو یہاں پر 4 آپشن میں تلاش کر کے اس کو جو ہے صحیح جواب جو ہے دینا ہے۔ سب سے پہلا جو آپشن ہے، کیا حب وطن نظم زہرا بطول نے لکھی ہے؟ دوسرا آپشن، کیا حب وطن مثنوی کیا امیر مینائی نے لکھی ہے؟ کیا حب وطن سر محمد اقبال نے لکھی ہے؟ کیا مولانا حالی نے لکھی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے حب وطن مثنوی لکھنے والے شاعر کا نام مولانا حالی ہے۔ تو اگلا سوال یہ ہے، حب وطن اصناف سخن کی کون سی صنف ہے؟ حب وطن جو لکھا گیا ہے وہ کون سی صنف سے جو ہے تعلق رکھتا ہے؟ پہلا آپشن، کیا منقبت سے تعلق رکھتا ہے؟ دوسرا آپشن، کیا غزل سے اس کا تعلق ہے؟ تیسرا آپشن، کیا مثنوی سے اس کا تعلق ہے؟ اور چوتھا آپشن، کیا رباعی سے اس کا تعلق ہے؟ تو جواب، صحیح جواب یہ ہے اس کا تعلق کیا ہے؟ مثنوی سے ہے۔ اگلا سوال، بہت خوش ہونا معنی کے لیے کون سا محاورہ استعمال کیا جاتا ہے؟ یعنی انسان جب بہت خوش ہوتا ہے تو اس کے لیے کیا محاورہ استعمال ہوتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلا آپشن ہے تو تو میں ہونا، دوسرا آپشن ہے دل باغ باغ ہونا، تیسرا آپشن ہے لوہا منوانا، اور چوتھا آپشن ہے مہم سر کرنا۔ تو اس کا صحیح جواب ہے دل باغ باغ ہونا، یعنی بہت خوش ہونا کے معنی کیا ہے؟ دل باغ باغ ہونے کے آتے ہیں۔ اگلا سوال کچھ اس طرح ہے، عزیز طلباء و طالبات، شاعر کا دل کس لیے باغ باغ تھا؟ یعنی شاعر کا دل بہت خوش کیوں تھا؟ کیا اپنے ملک کی وجہ سے خوش تھا؟ پہلا آپشن۔ دوسرا آپشن، اپنے نظم کی وجہ سے خوش تھا۔ تیسرا آپشن، اپنے دوستوں کی وجہ سے خوش تھا۔ اور چوتھا آپشن، ان میں سے کوئی نہیں۔ تو جواب اس کا یہ ہے اپنے ملک کی وجہ سے، اپنے ملک کو دیکھ کر بہت خوش تھا، یعنی دل باغ باغ ہو رہا تھا شاعر کا، یہ کہا جا سکتا ہے۔ مولانا حالی کے دل لگی کا سامان کیا تھا؟ اگلا جو سوال ہے بچوں، مولانا حالی کے دل لگی کا سامان کیا تھا؟ یعنی کس سے وہ خوش ہوتے تھے؟ کیا وہ وطن کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے؟ کیا وطن کو یاد کر کے خوش ہوتے تھے؟ کیا پھر کتابیں پڑھ کر خوش ہوتے تھے؟ کیا نظمیں پڑھ کر خوش ہوتے تھے؟ کیا مذہب کو دیکھ کر یا یاد کر کر خوش ہوتے تھے؟ تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے اپنے وطن کو یاد کر کے وہ خوش ہوا کرتے تھے۔ تو بچوں بڑھتے ہیں اگلے سبق کی جانب، جس کا نام ہے مولانا ابوالکلام آزاد، جس میں سب سے پہلا سوال ہے مولانا ابوالکلام آزاد کب پیدا ہے؟ یعنی مولانا ابوالکلام آزاد کی جو ولادت ہوئی کس عیسوی میں ہوئی؟ اس سبق کا جو ہے یہ پہلا سوال ہے، جس کے آپشن ہے، کیا مولانا آزاد 1887 عیسوی میں پیدا ہوئے؟ کیا مولانا آزاد 1888 میں پیدا ہوئے؟ کیا مولانا آزاد 1857 عیسوی میں پیدا ہوئے؟ کیا مولانا آزاد 1947 میں پیدا ہوئے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بچوں 1888 میں مولانا آزاد کی ولادت ہوئی جاتی ہے۔ تو اگلے سوال کی طرف بڑھتے ہیں بچوں، مولانا ابوالکلام آزاد کہاں پیدا ہے؟ ابھی تک ہم نے ان کی تاریخی ولادت کو معلوم کیا، اگلے سوال میں یعنی ان کی جو ہے مقام پیدائش کو دیکھتے ہیں۔ یعنی سوال ہے کہ سب سے پہلا آپشن ہے کیا مدینہ منورہ، دوسرا آپشن مکہ مکرمہ، تیسرا آپشن بغداد، یا چوتھا آپشن کلکتہ، جس کا صحیح جواب ہے بچوں مکہ مکرمہ، یعنی مولانا آزاد مکہ مکرمہ میں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ اگلا سوال ہے بچوں، مولانا آزاد کا اصل نام کیا تھا؟ تو پہلا آپشن ابوالکلام، دوسرا آپشن فیروز البخت، تیسرا جو آپشن ہے غلام محی الدین، اور چوتھا جو آپشن ہے مولوی خیر الدین۔ تو بچوں اس سوال کا صحیح جو جواب ہے مولانا آزاد کا جو اصل نام تھا غلام محی الدین، جو سی جو ہے آپشن سے تعلق رکھتا ہے۔
بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف. مولانا آزاد کا تاریخی نام کیا تھا؟ یہاں پر ان کا اصل نام تو ہم دیکھ لیے، پھر تاریخی نام بھی جو ہے مولانا آزاد کا تھا. یہ ہماری جو ہے پڑھنے میں آیا، اسٹڈی میں آیا ہے کہ تاریخی نام جو پہلا آپشن ہے، کیا مولانا آزاد کا تاریخی نام ابوالکلام تھا؟ کیا مولانا آزاد کا تاریخی نام فیروز بخت تھا؟ کیا مولانا آزاد کا تاریخی نام غلام محی الدین تھا؟ کیا مولانا آزاد کا جو تاریخی نام ہے وہ کیا مولوی خیر الدین تھا؟ تو صحیح اس کا جواب یہ ہے، مولانا آزاد کا جو تاریخی نام ہے وہ فیروز بخت جو ہے. تو آئیے ناظرین، مزید اور آگے بڑھتے ہوئے اگلے سوال کی طرف ہم چلتے ہیں. مولانا آزاد کس جذبے سے سرشار تھے؟ یعنی کس جذبے کو لے کر وہ خوش تھے؟ کیا وہ آزادی کے جذبے کو لے کر خوش تھے؟ پہلا جو ہے آپشن ہے. دوسرا آپشن، کیا غلامی کو لے کر جو ہے وہ خوش تھے یا ناخوش تھے؟ یا پھر تیسرا جو آپشن ہے، کیا قومیت کے جذبے سے سرشار تھے؟ یا پھر چوتھا آپشن، دینیات کو لے کر جو ہے خوش تھے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بچوں، مولانا آزاد آزادی کے جذبے سے بہت سرشار تھے. تو آئیے عزیز طلباء و طالبات، ناظرین، اگلے سبق کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس کا نام ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، جو مزاحیہ جو ہے صنف سے اس کا تعلق ہے. جس کا پہلا سوال ہے، اور آنا گھر میں مرغیوں کا مضمون کس نے لکھا؟ یہ جو مضمون ہے، جو مزاحیہ مضمون ہے اور آنا گھر میں مرغیوں کا، اس کے مصنف کون ہے؟ یعنی اس سبق کے لکھنے والے کون ہیں؟ جس کا پہلا جو آپشن ہے خواجہ حسن نظامی، دوسرا آپشن خالد عرفان، تیسرا آپشن مشتاق احمد یوسفی، اور چوتھا جو آپشن ہے محمد نجیب. تو بہرحال یہاں پر جو صحیح جواب ہے مشتاق احمد یوسفی، یعنی سی جو آپشن ہے یہ جواب صحیح ہے. یعنی مشتاق احمد یوسفی نے اور آنا گھر میں مرغیوں کا سبق تحریر کیے ہیں. سوال، اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً کتنے انڈے دیتی ہے؟ یہ بھی سوال سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا سے تعلق رکھتا ہے. اعلیٰ نسل کی مرغی سال میں اوسطاً کتنے انڈے دیتی ہے، یہ سوال پوچھا جا رہا ہے. جس کا پہلا آپشن ہے 200 سے 250 تک، دوسرا آپشن 400، تیسرا آپشن 250 سے 300، اور چوتھا جو آپشن ہے 100 سے 200. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے 200 سے 250 جو ہے صحیح اس کا جواب ہے. تو یہاں پر دوسرا جو سوال ہے، کس کے رزق کی فکر اللہ کو بھی نہیں ہوتی؟ سوال اس طرح سے ہے، کس کے رزق کی فکر اللہ کو بھی نہیں ہوتی؟ تو پہلا آپشن ہے کیا مرغا اور مرغی، دوسرا آپشن ملا اور مرغ، تیسرا آپشن کوا اور چڑیا، چوتھا آپشن پالتو جانوروں. تو اس سوال کا صحیح جواب ہے ملا اور مرغ کو رزق کی فکر نہیں ہوتی. اگلا سوال، شیرنی کیوں تقسیم ہو رہی تھی؟ سبق اور آنا گھر میں مرغیوں کا جو سبق ہے اس سبق میں یہ سوال پوچھا جا رہا ہے کہ شیرنی کیوں تقسیم ہو رہی تھی. پہلا جو آپشن ہے مرغ نے پہلی بار دانا چگنا سیکھا، دوسرا آپشن مرغ نے پہلی بار چلنا سیکھا، تیسرا آپشن مرغ نے پہلی بار جھگڑنا سیکھا، چوتھا آپشن مرغ نے پہلی بار اذان دی. تو اس کا صحیح جواب ہے بچوں مرغ نے پہلی بار اذان دی تھی، اسی لیے اسی خوشی میں ہمسائیوں میں یا پھر پڑوس میں شیرنی تقسیم ہو رہی تھی. اگلا سوال دیکھیے، کس کا جنازہ بڑے دھوم دھام سے نکل رہا تھا؟ کیا لنگڑے مرغے کا جنازہ نکل رہا تھا؟ دوسرا آپشن کیا شیرخ مرغے کا جنازہ نکل رہا تھا؟ تیسرا آپشن چتک برے مرغ کا جنازہ نکل رہا تھا؟ چوتھا جو آپشن ہے بکاولی مرغ کا جنازہ نکل رہا تھا. تو اس سوال کا جو صحیح جواب ہے وہ لنگڑے مرغے کا جنازہ بڑی دھوم دھام سے نکل رہا تھا. بڑھتے ہیں اگلے سبق کی طرف جو غزل سے اس کا تعلق ہے، جس کو لکھا ہے ولی اورنگ آبادی نے، جس میں پہلا سوال کچھ اس طرح ہے، ولی اورنگ آبادی کہاں پیدا ہوئے؟ یعنی ان کا مقام پیدائش کہاں ہے؟ جس میں سب سے پہلا آپشن ہے کیا اورنگ آباد میں پیدا ہوئے،
دوسرا سوال ہے یا آپشن ہے کیا حیدرآباد میں پیدا ہوئے، تیسرا آپشن ہے کیا الہ آباد میں پیدا ہوئے، یا پھر چوتھا آپشن کیا انہوں نے دہلی میں ان کی ولادت ہوئی جاتی ہے۔ تو اس کا صحیح جواب ہے اورنگ آباد میں ان کی جو ہے وہ ولادت ہوئی جاتی ہے، اس کے ولی اورنگ آبادی کی۔ تو اسی تعلق سے، اسی سبق سے تعلق رکھنے والا اور ایک سوال کچھ اس طرح ہے، ولی اورنگ آبادی کا تخلص کیا تھا؟ یعنی ولی اورنگ آبادی اپنا تخلص کس نام سے استعمال کرتے تھے، ان کا تخلص کا کیا نام تھا؟ جس میں پہلا جو آپشن ہے اورنگ، دوسرا آپشن ہے آبادی، تیسرا آپشن ہے ولی، اور چوتھا جو آپشن ہے ولی اورنگ۔ تو چوتھا جو آپشن ہے جس کو ہم ڈی کہیں گے، اس کا جواب جو ہے وہ آپشن جو صحیح ہے، یعنی ڈی کا جو آپشن صحیح ہے اور وہ جواب ہے ولی اورنگ آباد۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف جو غزل سے تعلق رکھتا ہے، جس کو لکھا ہے ولی اورنگ آبادی نے۔ ولی اورنگ آبادی کس مغل بادشاہ کے عہد میں دہلی کا سفر کیا تھا؟ سوال پھر ایک مرتبہ سن لیجئے بچوں غور سے، ولی اورنگ آبادی کس مغل بادشاہ کے عہد میں دہلی کا سفر کیا تھا؟ کیا شاہجہاں کے دور میں وہاں کا سفر کیا تھا؟ کیا اکبر کے زمانے میں دہلی کا سفر کیا تھا؟ کیا بہادر شاہ ظفر کے زمانے میں دہلی کا سفر کیا تھا؟ یا پھر اورنگزیب کے زمانے میں دہلی کا سفر کیا تھا؟ تو اس سوال کا جو صحیح جو جواب ہمیں ملا ہے سبق کے ذریعے، وہ اورنگزیب کے زمانے میں وہ دلی کے سفر کو وہ چلے جاتے ہیں۔ اگلا سوال، اردو شاعری کا باوائے آدم کسے کہا جاتا ہے؟ تو پہلا اس کا آپشن ہے کیا مولوی عبدالحق کو باوائے آدم کہا جاتا ہے اردو کے؟ کیا ولی اورنگ آبادی کو جو ہے اردو شاعری کا باوائے آدم کہا جاتا ہے؟ کیا علی عادل شاہی کو اردو شاعری کا باوائے آدم کہا جاتا ہے؟ کیا علامہ اقبال کو جو ہے اردو شاعری کا باوائے آدم کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہمیں یہاں ملتا ہے، ولی اورنگ آبادی کو ہم اردو شاعری کا باوائے آدم کہیں گے۔ اگلا سوال اسی سبق سے یعنی غزل سے، ولی اورنگ آبادی کب پیدا ہوئے؟ تو یہاں پر پہلا جو آپشن ہے کیا 1635، پہلا آپشن، دوسرا آپشن 1947، تیسرا آپشن 1855، چوتھا آپشن 1707۔ تو اس کا صحیح جواب ہے بچوں یہاں پر ولی اورنگ آبادی کی جو پیدائش کی جو تاریخ ہے 1635 صحیح جواب ہے۔ تو آئیے عزیز طلباء و طالبات ناظرین، ہم اگلے سبق کی طرف بڑھتے ہیں جو دکنی غزل سے اس کا تعلق ہے، جس کا پہلا سوال کچھ اس طرح ہے، اردو شاعری کی مقبول صنف کون سی ہے؟ اردو شاعری میں جو مقبول جو صنف ہے، جو بہت مشہور جو صنف ہے، وہ کون سی ہے؟ کیا غزل ہے؟ پہلا آپشن کیا غزل ہے؟ دوسرا آپشن کیا خطا ہے؟ تیسرا آپشن کیا قصیدہ ہے؟ چوتھا آپشن کیا جو ہے رباعی ہے؟ تو اس کا صحیح جواب ہے بچوں اردو شاعری کی جو مشہور و مقبول جو صنف ہے وہ غزل ہے۔ اس کے بعد جو سوال ہے وہ کون سا منظوم کلام ہے جو معنی کے اعتبار سے مکمل ہوتا ہے؟ یعنی معنی کے اعتبار سے جو مکمل ہونے والا جو منظوم کلام ہے وہ پہلا آپشن خطا، دوسرا آپشن رباعی، تیسرا آپشن قصیدہ اور چوتھا آپشن جو ہے وہ غزل۔ تو اس سوال کا جو صحیح جو جواب ہے غزل۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف، غزل کے پہلے شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزل کا جو پہلا شعر ہوتا ہے اس شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ پہلا آپشن کیا مقطع کہا جاتا ہے؟ دوسرا آپشن کیا حسن مطلع کہا جاتا ہے؟ تیسرا آپشن کیا مطلع کہا جاتا ہے؟ کیا بیت الغزل کہا جاتا ہے؟ تو اس سوال کا صحیح جواب ہمیں ملا ہے وہ مطلع صحیح جواب ہے۔ اگلا سوال، غزل کے سب سے عمدہ اور اچھے شعر کو کیا کہتے ہیں؟ غزل میں جو اچھا شعر ہوتا ہے، سب سے اچھا شعر، اس کو کیا کہتے ہیں؟ کیا سب سے پہلا جو آپشن ہے کیا مقطع کہتے ہیں؟ دوسرا آپشن کیا حسن مطلع کہتے ہیں؟ تیسرا آپشن کیا بیت الغزل کہتے ہیں؟ تو لہٰذا یہاں پر جو ہم کو جواب ملا ہے صحیح جواب بیت الغزل جو غزل کا سب سے عمدہ شعر کہلاتا ہے۔ اگلا سوال، غزل کے آخری شعر کو کیا کہا جاتا ہے؟ غزل کا جو آخری شعر ہوتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ آئیے دیکھیں گے۔ پہلا جو آپشن ہے
क्या हम गजल के आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं? क्या गजल के आखिरी शेर को हुस्ने मतला कहते हैं? क्या गजल के आखिरी शेर को मतला कहते हैं? क्या गजल के आखिरी शेर को बैतुल गजल कहते हैं? तो इसका सही जवाब है मक्ता, यानी मक्ता, गजल के आखिरी शेर को हम मक्ता कहते हैं। तो नाजरीन, अजीज तलबा और तालिबात, हमने यहाँ पर मारूजी सवालात के जवाबात का हिस्सा दुआम आपकी खिदमत में पेश किया। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम का तमाम सबक आपको समझ में आया होगा। मजीद कोई दूसरा सबक लेकर जो है आपकी खिदमत में हाजिर रहूंगा। जाने से पहले मैं होमवर्क यानी घर का काम देते हुए आपको जाना चाहूंगा। जो सवाल कुछ इस तरह से है, मारूजी सवालात जो होते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप जो सवालात होते हैं किसी भी किताब में जो उर्दू से ताल्लुक रखते हैं, उसको अपने कापियों में लिख कर अपने उस्ताद को बताएं। इतना कहते हुए आज की संवेदा क्लास के लिए मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। फिर एक नई क्लास फिर एक नए सबक के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। अनुदिना